नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तस्बीह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताई थी। अल्लाह ये तस्बीह पढ़ने वालों को 1000 हज उम्रा का सवाब अता फरमाता है और इनके तमाम कज़ा नमाजें अदा तसव्वुर फरमाता है। ये ऐसी तस्बीह है जो पहाड़ को रेजा रेजा कर दे, पानी को रोक दे, आग को बुझा दे और बड़े से बड़े गुनहगार के गुनाहों को मिटा दे। ये तस्बीह एक अज़ीमुश्शान राज है और मोहतरम मुकर्रम फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बताई हुई ख़ास दुआ है। मैंने आज तक जितनी भी तस्बीहात देखी, पढ़ी या सुनी हैं, इनमें से सबसे बुलंद व बरतर है वो आलीशान तस्बीह ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। रात का पिछला पहर था, मदीना की फ़ज़ा पुरसकून थी, हर तरफ खामोशी का राज था। आसमान का मतलक बिल्कुल साफ था, हवा में हल्की सी ठंडक और जबकि फ़ज़ा में एक अजीब सा नूर छाया हुआ था। अपनी पूरी आबोताब से आसमान पर चमकते सितारे इस बात का वाज़ह इशारा दे रहे थे कि आज कुछ गैर मामूली होने जा रहा है। हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर अनवर में लिपटे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल थे कि अचानक फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। 400 नूर की रोशनी फैल गई, हवाएं खुशबू से मुअत्तर हो गईं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा तशरीफ़ आवर होने वाले नूरी फरिश्ते इंतहाई अदब के आलम में दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झुक गए। गोया जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम खूब तैयारी से दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जलवा अफरोज हुए और सलाम अदब के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महो गुफ्तगू हुए और फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा राज लेकर हाजिर हुआ हूँ जो क़यामत के दिन बंदे को ऐसा मकाम व मर्तबा अता करेगा कि देखने वाले लोग वर्ताए हैरत में महू हो जाएंगे। इस शख्स के चेहरे से नूर फूटेगा जैसे 14वीं का चांद चमकता है। सब कहेंगे कि ये कौन है? अल्लाह का कोई बरगजीदा नबी है, कोई ख़ास वली अल्लाह है, या फिर कोई मुकर्रब फरिश्ता है। तब एक फरिश्ता पुकारेगा कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि ये वो खुश नसीब शख्स है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा ये कलिमात पढ़े थे जो मैं आज आपको सिखाने आया हूँ, और फिर वो शख्स बगैर किसी हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और पुलिस रात से बिजली की सी रफ्तार में गुजर जाएगा जैसा कि वो कभी गुनाहगार था ही नहीं। और अगर इसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर भी होंगे या फिर दरख्तों के पत्तों के तादाद में और बारिश के कतरों से भी ज्यादा होंगे तो अल्लाह तबारक तआला फिर भी इसे माफ़ फरमा देंगे और इसे 1000 मकबूल हज उम्रे का सवाब अता कर दिया जाएगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये कलिमात आग पर पड़े जाएंगे तो वो फौरन बुझ जाएगी, पहाड़ पर पड़े जाएंगे तो वो रेजा रेजा हो जाएगा। अगर कोई शख्स प्यासा हो और शदीद तरीन प्यास के आलम में ये दुआ पढ़ ले तो वो फौरन सैराब हो जाएगा। अगर कोई शख्स आब हो और ये दुआ पढ़ ले तो रिज़्क का दरवाज़ा इस पर खुल जाएगा। और अगर कोई शख्स हाफ़िज़ कुरान ना बन सके तो इन कलिमात के ज़रिए से इसके हाफ़िज़े में कुरान समा जाएगा। सुभान अल्लाह। और नाज़रीन करम, जान लीजिए कि वो मुबारक कलिमात कौन से हैं। इस दुनिया में ही जन्नत की बशारत पाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के साथी और सुसर और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ये कलिमात रात में और दिन में पढ़े, मुझे ऐसा मकाम व मर्तबा और शरफ नसीब हुआ जो कि इस दुनिया की हर दौलत से बढ़कर था। वो फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मैंने किसी हाजत के लिए ये दुआ मांगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे कभी मायूस नहीं किया।
ان کلمات کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی اور کبھی بھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو اور پھر دعا کرو، تمہیں قرآن حفظ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات پڑھے تو پھر قرآن ان کے سینے میں اس طرح سے گزر گیا کہ جیسے وہ صدیوں سے حافظ قرآن ہو۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ان کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا چہرہ نور سے یوں چمکے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور آپ پولیس راز سے برق رفتار کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں، تو ان کلمات کو ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا، صدقے دل سے پڑھنا اور اپنے پورے ایمان اور یقین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھنا۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ بے شک ہر کسی کا حساب و کتاب ضرور ہوگا، لیکن چند ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوگا، یعنی ان کی نیکیاں اتنی زیادہ لکھی جائیں گی کہ ان نیکیوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پولیس راز سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ وہ کلمات جان سکیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے کہ جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، بشگونی نہیں لیتے ہوں گے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر بازی لے گیا۔ ناظرین، حشر کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا، کہ لوگوں کے جمع غفیر میں ایک شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی تنور ہے یا پھر نور ہے جو 14ویں رات کی چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی کہ کیا یہ کوئی نبی ہے، اللہ کا مقرب ولی ہے، یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے، آخر یہ کون خوش نصیب ہے۔ تو آسمان سے اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کے نصیب میں ہی لکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو جائے، اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور وہ لوگ جو حج و عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کرتے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کم سے کم ایک بار تو یہ سعادت ضرور نصیب ہو جائے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی وسیلہ ہوتا کہ ہم طواف کعبہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتے۔
اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اے اللہ پاک ہمیں خواب میں ہی اپنے گھر کا دیدار کروا دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دکھا دے۔ ناظرین کرام، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت خوب سے خوب تر ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا اور تب میں یہ کلمات پڑھتا جو کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے۔ یہ کلمات زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی۔ جہاں میں چاہتا میرا ہر وار ٹھیک وہیں جاتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی ہے۔ دشمن میرا نام سن کر ہی لرز اٹھتے ہیں۔ میدان جنگ میری ضربوں سے کوئی نہیں لگتا تھا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گری۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے تھے کہ جو ظلم کا ہر وار کاٹ دیتے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی جو آنے والے وقتوں کی چالوں کو پہچان لیتی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میری حمایت میں ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کرن اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ کلمات وہ خزانہ ہے کہ جسے جبرائیل علیہ السلام سے لے کر حاضر ہوئے۔ یہ کلمات دراصل وہ راز ہیں جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک بار ایک حیران کن منظر بھی دیکھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے سیاہ، اس کے چہرے پر سفر کے کوئی اثار نمایاں نہ تھے۔ تمام صحابہ میں سے کسی نے بھی اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گیا، کیونکہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور ہاتھ اپنی زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ وہ شخص نے پھر سے وہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی شخص نے قیامت کی نشانی پوچھی اور خوش نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ اس پر صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ اس کی دوسری آنکھ اوپر کی جانب ابری ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وقتاً حساب کر کے نماز ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا میں اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر بھی سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، وہ موجودہ اسرائیل کے قریب ایک جگہ پر دجال کو قتل کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک رات جب مکہ کی فضا پر خاموشی طاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی لے گئے، جہاں تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی جانب ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، جبکہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اور یہاں سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازیں فرض کی گئیں جو بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 نمازوں کا ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور یہ واقعہ بیان فرمایا تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو بالکل سچ ہے، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جیسے میں کھلاتا ہوں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جس سے میں پہناتا ہوں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس سے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب چرند پرند اور جنوں ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں سب کو اس کی خواہشات کے مطابق عطا کروں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی کہ جتنے سمندر میں سوئی کا ڈبونے سے پانی کم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی مفلسوں میں سے ہی ہیں کہ جن کے پاس نہ مال ہو نہ درہم۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پس اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن حقوق باقی رہ گئے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔
اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 اشخاص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، پس سب سے پہلے کوڑی کے پاس ایک فرشتہ آیا، پوچھا تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اچھا رنگ، اچھی جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ، بس اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھے بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، اور پھر اسے حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نبینا کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ مجھے بینائی عطا کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا اور اسے نظر آنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا بکری، پس اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں۔ پھر وہی فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا کہ مجھے دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا تو اس نے بھی انکار کیا، تو اسے بھی دعا دے کہ اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسکین ہوں اور مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا چاہتے ہو لے لو۔ فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ سب محض ایک آزمائش تھی۔ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم راز اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ دعا اور کلمات کیوں اللہ کو بے حد پسند ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر بھی یہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیں۔ پھر پورے یقین، ایمان اور خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان کلمات کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔